अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ भी जो प्रोग्राम रहा उसमें बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। इस वक्त ख़ास तौर पर जो माशी मामलात हैं उसको हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया, और साथ ही आपके सवालात मौसूल होते रहे, उसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात होती रही। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे बढ़ाएंगे उस कुछ गुफ्तगू को। ख़ास तौर पे जो माशी मामलात हैं इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे इन तमाम मामलात पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। और साथ ही जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि आपके जो पैगामात मौसूल होते हैं वो सवालात की शक्ल में होते हैं। वो सवालात ज़रूर अपने मेहमानों के सामने रखते हैं और उनसे इसके ऊपर बात भी होती है और गुफ्तगू करते हैं। मसाइल की निशानदेही आप लोगों की जानिब से की जाती है, ये एक अच्छा सिलसिला है। बहुत सारे इलाकों के हवाले से शिकायत भी मौसूल होती है, तो कोशिश यही होती है कि जनाब उन तमाम इलाकों में जाकर देखें, अपनी टीम्स को भी भेजते हैं, वहाँ जाकर कवर भी करते हैं ऐसे तमाम एरियाज़ जहाँ शिकायत हैं। और ये भी हकीकत है कि कराची का शायद कोई ऐसा इलाका हो, छोटा बड़ा कोई भी इलाका हो, जहाँ से शिकायत मौसूल ना होती हो, पानी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, गंदगी के हवाले से। तो पूरे शहर में इस वक्त जो मसला है वो यकसा है। इन तमाम मामला पर गुफ्तगू हुई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पर जो प्रोग्राम रहा, बड़ी तल्ख़ बातें हुई, लेकिन आपके सामने सच लाना ज़रूरी है। इसके ऊपर ज़रूर आगे इंशाल्लाह बात करेंगे, बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। और आज भी कुछ मामलात हैं, इसको हम जैसे मैंने अर्ज़ की कि ज़ेर बहस लाएंगे। तो सबसे पहले मौजूद मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा, उन्हें खुश आमदीद भी कहूँगा। जनाब मोहम्मद अकमल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनको सबसे पहले खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अकमल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं अख्तर आराई साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं, और इसके अलावा ऑल पाकिस्तान जो प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है उसके सेक्रेटरी भी हैं, सिंध के प्रेसिडेंट हैं सिंध के, तो उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका अख्तर आराई साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी अकमल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक कल ख़बर जो नज़र से गुजरी है, पहले उसके ऊपर थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जनाब इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि तमाम चीज़ें ठीक हैं, अशारिये भी बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं, और सब कुछ ही मतलब ठीक है। ये जो महंगाई का रोना इस वक्त रो रहे हैं, ये सिर्फ अपोजिशन वाले रो रहे हैं, बाकी आवाम बड़ी मुतमईन है, बड़ी सुकून से उनकी ज़िंदगी जो है वो गुसर बसर हो रही है। तो ये जो इस वक्त हम रोज़ाना बैठ के सुबह से लेकर शाम तक ये शोर शराबा करते रहते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, रोज़ाना ही महंगाई के ऊपर जो है वो बात करते हैं, तो ये सिर्फ अपोजिशन की वजह से हो रहा है, बाकी सूरत हाल जो है वो बड़ी बेहतरीन इस वक्त है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ख़ान साहब को ये मशवरा दूंगा कि जो उनके जो मुशीर बैठे हुए हैं उनकी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को भी चेक करें, क्योंकि मेरे ख्याल में जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो एक दूसरे को सब्सटेंशिएट नहीं करते। जी ठीक है ना। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी माशी इशारिये सब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही बिल्कुल ठीक है। है? नंबर दो, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? ठीक है। ठीक है। अक्टूबर के अगर आप फिगर्स जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसके फिगर्स अगर आप उठाएं तो जो जनरल प्राइस इन्फ्लेशन है वो स्लाइटली 1% 9 से 8.8 या 8.9 के ऊपर है, मतलब इतना थोड़ा सा जनरल प्राइस इन्फ्लेशन कम हुआ है। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो 14% को टच किया है। जी ठीक है। 14% को टच करने का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पास जो अशिया, यानी सबसे जो बुनियादी चीज़ है, किसी को भी इंसान को या जानवर हो, हैवान हो, कोई भी, उसको ज़िंदा रहने के लिए, अपने आप को सांस लेता रखने के लिए जो है वो खुराक की ज़रूरत है। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन ही कंट्रोल में नहीं है तो फिर माशी इशारे किस तरीके से सही सिमत में जा रहे हैं, तो ये मुझे बहरहाल समझ में नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड अगर आप स्टेटिस्टिकल फिगर्स को देखें तो उनमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो लास्ट ईयर से बहरहाल कम हुआ है अपेरेंटली, जो स्टेटिस्टिकल फिगर्स जो हमें बताई गई हैं उनके हवाले से। ठीक है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी आपकी बढ़ी है, नो डाउट। ठीक है। इंपोर्ट्स जो हैं उनमें स्लाइटली कमी आई है, आनी भी चाहिए थी। इंपोर्ट का ज़्यादातर हमारा जो इन्हिसार होता है वो नॉर्मली होता है इसके ऊपर, ऑयल के ऊपर। तो ऑयल की प्राइसेस में अप एंड डाउन जो है वो हमारे इंपोर्ट बिल को बहुत हैवी जो है वो करता है इम्पैक्ट। ठीक है। अगर हम इस महीने की यानी अक्टूबर की जो लास्ट प्रीसीडिंग मंथ है जिसका डेटा हमारे पास आया, उसकी अगर हम एग्जैक्ट
فگر میں آپ کو کوٹ کروں جو نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے دی ہے وہ ہے 3,39,290 ملین روپیز. یہ ہے کرنٹ منتھ کی فگر جو کہ پچھلے مہینے سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے 7.74% ابو ہے. دوسری طرف جو امپورٹس ہیں وہ آپ کی 1.43% جو ہیں وہ ڈکلائن کے اوپر ہیں اگر ہم پچھلے سال اکتوبر سے کمپیئر کریں. سیم از دی کیس وتھ لاسٹ پریسیڈنگ منتھ 8.29% جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور امپورٹس جو ہیں وہ پچھلے مہینے سے 13% کم ہوئی ہیں. تو دیز فگرز آر ویری مچ اپریشیبل. خاص طور پہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ 4,03,393 تھا لاسٹ منتھ. 4,03,393 ملین. تو وہ تقریباً جو ہے نا وہ ون تھرڈ جو ہے وہ کم ہوا ہے. تو اب 2,83,592 ملین رہ گئے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ فگر جو بیلنس آف ٹریڈ ہے. نارملی لوگ جو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں بہت ساری چیزیں دوسری بھی آ جاتی ہیں. اس میں فارن ریمیٹنسز کا امپیکٹ آ جاتا ہے, فزیکل دوسری اشیاء آ جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ریئل جو اکانومی کی پکچر ہے نا وہ نہیں پریزنٹ کرتا. جو ریئل اکانومی کی جو پکچر ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پروگریس کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ شو کرتا ہے. تو الحمدللہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تو اچھا چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے کہ کووڈ میں چونکہ پاکستان میں جو ہے وہ اس نے اتنا امپیکٹ نہیں کیا اور دوسرے جو کنٹریز ہیں جیسے اگر آپ یو کے لے لیں یا انڈیا لے لیں یا دوسرے جو کنٹریز ہیں ان میں کمپیریٹیولی زیادہ آیا ہے اس کا امپیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا اکمل بھائی ایک چیز کی گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز دیے جاتے ہیں یہی پریزنٹیشن غالباً ادھر بھی دی جاتی ہے بڑے صاحب کو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اچھا معاملہ چل رہا ہے. لیکن ایک عام آدمی کی اکانومی جو ہے نا وہ روٹی چاول چینی چائے کی پتی اور اس کے اوپر ہی اٹکی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ کی ڈیٹ مینجمنٹ کے کیا ایشوز ہیں, آپ ان کو کیوں ریزالو نہیں کر پا رہے اور آگے یہ کتنے عرصے تک اسی طرح آپ کے بیک لاگس جو وہ چلتے رہیں گے, اس سے ایک عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل. آپ نے امپورٹس کو کم کر کے یہ جو ٹریڈ گیپ ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے ایک عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں. سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو آٹا 34 روپے 40 روپے میں مل جایا کرتا تھا 100 روپے میں آج دستیاب نہیں ہے. اگر اس کے سامنے یہ بات کی جائے جو پہلے ہی اتنا زیادہ پریشان ہے, آپ اس سے یہ کہیں جی نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو اپوزیشن والے شور مچا رہے ہیں, میں اس سے کیا سمجھوں گا کہ اس سے کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ اب بھی اس کو ریئلائز نہ کریں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ سمندروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ملک کی اکانومی ٹھیک چل رہی ہے. مطلب یہ کس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو میں کیا کہوں, کیسے اس کے اوپر بات کروں. وہ دیکھنے والے جب یہ خبریں ان کے کانوں سے ٹکرائی جا کے انہوں نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں جی سب اچھا چل رہا ہے, تو کدھر جا کے وہ سر ماریں, یہ ذرا سمجھا دیں ہمیں. کون لوگ بریف کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ شروع میں ہی واز آن رائٹ ٹریک وین ہی ہیز فوکسڈ آن ایگریکلچر. ٹھیک ہے نا. اب جب سے انہوں نے ایگریکلچر کو جو ہے نا وہ کیا ہے سب اچھا ہے, تو دیکھیں نا شوگر مینجمنٹ وہ ان سے نہیں ہوئی, وہ آپ دیکھیں اس کی پرائسز کہاں پہنچی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک مافیا نے اس میں فائدہ اٹھایا. سیم از دی کیس ود آٹا. آپ دیکھیں پاکستان بینگ اے ایگریکلچرل کنٹری, اگر چینی اور آٹا اس ملک کو امپورٹ کرنا پڑے, وہ ملک دالیں امپورٹ کر رہا ہو, تو پھر آپ اس ملک کو کہیں کہ جی یہ ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے اور اس کی اکانومی صحیح سمت میں جا رہی ہے, تو سیریز آف بلنڈرز ہیں. پنجاب کے اندر 1 لاکھ ٹن کا اسٹاک پڑا ہوا ہے چینی کا اور آپ نے 70,000 اور اس کو جو ہے وہ امپورٹ کر لیا. تو یہ مینجمنٹ ہے, یہ پلاننگ ہے, اور یہ آپ کو بریف کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے فائل کے اوپر اٹھا کر سائن کر دیا. یہ ان چیزوں کے امپیکٹ ان کو بعد میں نظر آئیں گے نا. ابھی جب امپورٹ بل آپ کا بڑھے گا, یہ امیڈیٹلی تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا, ظاہر ہے 1-1.5 مہینے بعد آئے گا کہ یار آپ نے چینی بھی امپورٹ کر لی, آپ نے جو آٹا ہے وہ بھی امپورٹ کر لیا, اور ایک طرف آپ کی اگر فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ FATF کے قوانین کی وجہ سے ہنڈی اور حوالے کے کاروبار میں کمی واقع ہوئی ہے, اور لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ایک تھرو پراپر
چینل اماؤنٹس کو بھیجنا شروع کر دیا ہے اور ایک ہسٹوریکل ہائی کے اوپر ہے آپ کی ریمیٹنسز. یار اگر آپ اس ریزروز کو آٹے اور چینی کی امپورٹ میں خرچ کرو گے تو پھر جو ہے وہ پبلک سروس کہاں سے ہوگی, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کہاں سے. سر میں اس کی طرف تو آیا ہی نہیں نا, ابھی اس کی طرف آؤں گا. یہاں تو مسئلہ حل یہ ہے کہ جرم کو ختم کرنے کے لیے پولیس کا سہارا لیا جا رہا ہے, تو یہ ایک بڑا سنگین مذاق یہاں پر ہو رہا ہے. اختر بھائی فرمائیے گا, ایجوکیشن کی طرف آئیں یا نہ آئیں سمجھ میں نہیں آتا جی. ایجوکیشن کے حوالے سے اب کب بات کریں, پہلے تو 2 روٹی کی بات ہوتی تھی, اب 1 روٹی کی بات ہوتی ہے. اب یہ ایجوکیشن تو کہیں بہت دور ہے, جیسا بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ہیلتھ ایجوکیشن تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے یہ ذرا بتا دیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. وہی آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کی طرف آئیں یا نہ آئیں, مگر کورونا کی طرف آنا ضروری ہے. آنا ضروری ہے کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ جیے گا, جی بڑھے گا, پھولے گا, افزائش نسل بھی ہوگی. آپ دیکھیں کہ کورونا جو ہے بڑی تیزی سے ٹھنڈے علاقوں کے اندر پروان چڑھ رہا ہے, اس کی افزائش نسل ہو رہی ہے اور بڑی گرما گرمی ہے وہاں پر. اور پورے پاکستان کے جو انوائٹڈ پبلک ہے وہ بھی وہاں پر کراؤڈ شو کرنے کے لیے بلائی گئی ہے, اور وہیں پر پروان چڑھنا شروع ہو گیا. لیڈران کو بھی لگ گیا ہے, اور وہ اب تحفہ یہ وہاں سے تحفہ لے کے جو ہے پورے پاکستان میں پھیلیں گے. اور پھر جب کورونا کا گراف اوپر جائے گا پھر بلیم جو آئے گا, وہ الزام آئے گا اسکولوں پر آئے گا. تو یہ تو حال ہے سر. جب اس طرح کے حالات کے اندر یہاں پر NCOC کو نظر نہیں آتا, میں تو بالکل اسٹیٹ فارورڈ لائیو پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا ان اداروں کو نظر نہیں آتا کہ کیا اسکولوں سے یہ پھیل رہا ہے, تعلیمی اداروں سے پھیل رہا ہے, یا یہ ان جلسے جلوسوں سے پھیل رہا ہے جہاں پر جو SOPs کا خیال نہیں اڑایا جا رہا, ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور وہاں پر پورے پاکستان کے کراؤڈ شو کرنے کے لیے پبلک کو انوائٹ کیا گیا ہے. اور اس ٹھنڈی جگہ پر, اس فیکٹری میں جہاں پر ٹمپریچر کم ہے, جہاں گروتھ بڑی فاسٹ ہوتی ہے اس وائرس کی, اور وہیں سے وہ وائرس ڈیولپ ہوگا اور یہیں سے وائرس لے جا کر وائرل بھی کیا جائے گا پورے پاکستان میں, جب یہ پبلک وہاں پورے پاکستان میں اپنے گھروں میں جائے گی. ایسا ہی. اور ان گھروں سے ان بچوں کو جو سو کالڈ کہتے ہیں کہ بچوں کو لگ جاتا ہے, ان بچوں کو جا کے لگ سکتا ہے. ہر فیملی میں بندہ جائے گا, ایکسٹینڈڈ فیملی میں بڑھ جائے گا. تو یہاں پر آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہاں ہیں, منسٹریاں کہاں ہیں آپ کے, وہ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. تو یہ سراسر ناانصافی ہے, تعلیم دشمنی ہے. ٹھیک ہے, اسکولوں کے لیے یہ دیکھیں بڑی مشکل سے کھلے تھے, اور اب پھر یہی وہ تلوار لٹک رہی ہے کہ جی جو ہے وہی اسکول بند کیے جائیں گے, اور عوام ویسے ہی پریشان ہیں. یقین کیجیے گا کہ 2.5 کروڑ بچے پہلے آؤٹ آف اسکول تھے پورے پاکستان میں, اور اس میں سے اس وقت تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ بچہ آلریڈی آؤٹ آف اسکول ہے. اس وقت کی نئی اسٹیٹکس یہ ہیں کہ 3.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. بالکل صحیح. میں آپ کو اس کے ایویڈنس بھی دیتا ہوں, اگر کہیں گے ڈاکومنٹیشن بھی میں دیتا ہوں, پرووائڈ کرتا ہوں. تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ بچہ, جس میں لڑکیاں زیادہ ہیں, 70% لڑکیوں کو گھر بٹھا دیا گیا ہے کہ 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد یہ دوبارہ آ رہا ہے تو نئے سیشن میں 2021 میں آپ کا ایڈمیشن کرا دیا جائے گا. کون فیس بھرے, چاہے وہ 500 والا اسکول ہو یا 5000 والا اسکول ہو. تو اکثر و بیشتر جو عوام ہے, جو کم فیس والے اسکول ہیں, وہاں پر ایسا ہو رہا ہے. پھر جو بچے ہیں, کچھ فیملیز نے اپنے بچے صرف ٹیوٹر کے پاس بھیج رہے ہیں اپنے محلے میں, اسکول واپس ابھی تک نہیں گئے. جی ایسا ہی ہے. اسی لیے نہیں گئے کیونکہ وہاں جائیں گے فیسیں دینے پڑیں گی, ٹھیک ہے, اور بہت کچھ ہوگا, تو اس لیے کہ چلو 2-4 مہینے گزارتے ہیں, پھر یہ جو فیسیں لینے کا اسکول والے جو ہے ہمیں کہتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے ان کا دعویٰ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. نئے سال میں جائیں گے اور نئے اسکول میں جائیں گے, یا پھر اسی اسکول میں چلے جائیں گے, دوبارہ ایڈمیشن لے لیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہاں تو معاشی نقصان جو ہے وہ صرف عوام کو نہیں, یعنی کہ ان تعلیمی اداروں کو بھی ہے, اور جو علم کی دولت پرووائڈ کر رہے تھے, جو اصلی دولت پرووائڈ کر رہے تھے. ایک تو دولت ہے وہ جو کہ ذرا معاش کے لیے ہے, جو علم کی دولت اپنے بچوں کو دی جاتی ہے تاکہ کوالٹی ایجوکیشن دی جائے, اور وہ علم کی دولت سچی ہو, نقلی نوٹ کی طرح نہ ہو, کس طرح ڈگری چھپی ہوئی ہو, اس پہ گریڈ ہو, اور لے کے جاؤ تو وہ سکہ چلے ہی نہ مارکیٹ کے اندر, جاب ہی نہ ملے آپ کو. تو جو اصلی صلاحیت والی جو اچھی کوالٹی ایجوکیشن ہے, جس سے بچہ جو گروم کرتا ہے یعنی کہ قابل بنتا ہے, وہ ایجوکیشن دینا بند کر دی جا رہی ہے, بند کروائی جا رہی ہے زبردستی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ خدارہ اس بات پہ بھی رکھے کہ جلد سے جلد ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے کریں, SOPs کا خیال رکھیں, اسکولوں پہ رحم کریں, کم از کم بچے جو ہے کچھ پڑھ پائیں. ایگزیکٹلی. چلیں اس کے اوپر اختر بھائی ابھی گفتگو کرتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک ہے, جلد سے جلوس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, لیکن اس وقت تو بڑے گہما گہمی ہے جی, سیاسی معاملات بڑے گرم چل رہے ہیں, اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں.
ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, کچھ معاشی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مہمان ہمارے یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان تمام معاملات پر. اکمل صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں, اور ان سے بات ہو رہی تھی کچھ اشاریوں کے حوالے سے, اعداد و شمار کے حوالے سے جو آپ نے پیش کیے. یہ فرمائیے گا کہ اب پوری دنیا میں ہمارے یہاں, کیونکہ ابھی تک خبریں جس طرح کی آتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے. امریکہ کی 2 بڑی کمپنیز نے فارماسیوٹیکل یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ویکسین بنا لی ہے, اور یہ 90% تک جو ہے وہ افیکٹو ہے کرونا وائرس کے اگینسٹ. تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ابھی تو بہت سارے سوالات ہیں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کون سی کنٹری کے اندر اس کو فلوٹ کیا جائے گا, کیا اس کا پروسیس ہوگا, اور کب تک یہ پاکستانی مارکیٹس میں اویلیبل ہوگی, لیکن امپیکٹ کیا ہے اکانومی کے اوپر, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ فرمائیے. دیکھیں, یہ ڈپینڈ تو کرے گا کہ ویکسین ہاؤ افیکٹو اٹ از, لیکن ہم اس کو ایزیوم کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ کارآمد ہے. ورلڈ وائڈ اکانومی کے اوپر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا. اور آج کی بھی اگر آپ نیوز کو اس کو دیکھیں تو جاپان نکائی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 1 جو انڈیکس ہے سوری وہ 1.5 سے بھی زیادہ اوپر اپ ہوا ہے. اسی طریقے سے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے, یا جو بھی بڑی چائنا ہانگ کانگ کی مارکیٹ ہے, یہ ساری 1.5% کے لگ بھگ ہائی اوپن ہوا ہے ان کا انڈیکس, امپروومنٹ آئی ہے. تو نو ڈاؤٹ ورلڈ اکانومی کے اوپر اس کا فرق بہت زیادہ پڑے گا. پاکستان کو جب میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کے حوالے سے ایکسپورٹس میں پاکستان کو بہت ٹف کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں پاکستان ان کنٹریز میں سے تھا کہ جس کے اوپر کرونا کے امپیکٹس کم آئے تھے. ہمارا الحمدللہ بزنس بھی چلتا رہا اور بہت کم عرصے کے لیے بند ہوا, ورنہ دوسرے ممالک میں مہینوں جو وہ بند رہے. تو اب اس کے بعد ظاہر ہے جب دوسرے کنٹریز آہستہ اوپن ہوں گے تو اس کے بعد وہ اپنی ایکسپورٹس کے اوپر فوکس کریں گے. تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس اس وقت اپورڈ موومنٹ جو اپیرنٹلی سلائڈ سا اس میں نظر آ رہا ہے, تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ کوششیں کرنی ہوں گی. خاص طور پہ خان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ریئل ٹرمز میں انڈسٹریل گروتھ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو انرجی سیکٹر میں جو آپ نے یہ جو ٹیرف جو ریسنٹ انٹروڈیوس کرا ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے, بیوقوف بنانے والی بات ہے. عوام کو سیدھی سی بات ہے بھائی, وہ یہ کہ پچھلے والے سے نومبر سے یا پچھلے مہینے سے اگر آپ کے 2 یونٹ زیادہ چلے تو اس 2 یونٹ کو 50 یہ نہیں ہے بھائی. آپ نے اگر اپنے ایکسپورٹرز کو یا اپنے جو بزنس مین ہیں ان کو ریئل ٹرمز میں سپورٹ کرنا ہے, کنٹری کی ایکسپورٹس کو آپ نے واقعی بڑھانا ہے, تو انرجی میں کمی کیے بغیر, انرجی کی کاسٹ میں, اب انرجی کی کاسٹ میں جو بجلی ہے وہ سب سے مین ہے, اس میں کمی کیے بغیر آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر پائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ایسا ممکن ہے. نمبر 1 تو یہ ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے پھر لانگ لاسٹنگ آپ کو جو اقدامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے. جو امیجیٹلی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو امپیکٹ آئے گا, گولڈ پرائسز جو ہیں وہ لو کی طرف آئیں گی اس ویکسین کی بیسس کے اوپر. ویکسین اگر آ جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر انسرٹینٹی جب بھی ہوتی ہے تو گولڈ کے اوپر پریشر بڑھتا ہے. آپ نے دیکھا وہ پرائسز ہائی کی طرف گئی ہوئی تھی. اگر یہ ویکسین آ جاتی ہے تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ گولڈ کی پرائسز دوبارہ, جو میرے حساب سے ابھی بھی 20% ایٹ لیسٹ اوور ویلیوڈ ہے گولڈ, اس میں اتنے تک کا کریکشن آئے گا. آئل پرائسز جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر اوپر جانا شروع ہو جائیں گی, کمپٹیشن دوبارہ سے بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں حکومت کو جو ہے وہ مزید ایکٹیولی پرفارم کرنا ہوگا, رادر دین کہ جی صرف آپ سنی سنائی باتوں کے اوپر وداؤٹ اینی سبسٹینشیل ایویڈنسز یا کوئی سبسٹینشیل چیزوں کے بغیر آپ اس کو کہہ دیں کہ جی اکانومی میں کچھ بھی برا نہیں ہو رہا. کرنا پڑتا ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ چیزیں پلان کر کے چلنا. جی ہاں, تو اس کے لیے بالکل پلاننگ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا if you want to survive. ادروائز یہ جو ٹائملی قدرتی میں اس کو کہوں گا جو ہمیں
ایج ملا Relief تھا مل گیا ایک تھا، بالکل ٹھیک ہے. وہ ایج ہم سے واپس ہو جائے گا اور ہم اس سے پھر مزید جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گے. کیونکہ جو میرے سامنے جو فزیکل ڈیفیسٹس کے فگر ہیں اس میں بتاؤں آپ کو کہ 75% آف دی FBR ریونیو ہیز بین یوز. یہ لاسٹ کوارٹر کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ صرف ڈیٹ سروسنگ کے لیے یوز ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ اگر FBR کا سارا جو ہماری ٹیکس منی ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جائے گی تو آپ اکنامک گروتھ ایکسپیکٹ کہاں سے کریں گے, کیسے کریں گے؟ یہ خان صاحب سے پوچھیں, یہ اپنے جو مشیران ہیں ان سے پوچھ کے ذرا ہمیں بھی بتائیں. ہم نے بھی جو اکانومی پڑھی ہے کنسیڈریشن میں نہیں ہے نا, آپ اس کو کیوں کنسیڈر کرتے ہیں؟ جب ہمیں سمجھائے نا, ہمیں بھی تو سمجھائے نا, آئیڈیالوجی ہے, کیونکہ پھر تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے اس بات کے اوپر. باتوں سے تھوڑی ہنڈیا پکتی ہے, اس کے لیے سالن میں مرچیں, گھی, مسالے ڈالنے پڑتے ہیں. اوپر جی کر کے دیکھ لیں, وہ ایسا تو نہیں ہونا جس بندے نے یہ سوچا ہوا ہو کہ جو سڑک بنانے سے اور ریل گاڑی چلنے سے, ہوائی جہاز چلنے سے ملک ترقی نہیں کرتا, تو پھر آپ اس کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اینی ہاؤ اس کے اوپر بات کرتا ہوں. اختر صاحب فرمائیے گا, اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک نیا کاروبار شروع ہے, اب تو ادھر دکان کے اوپر رش ہے تو یہ بند کر دیا, ادھر سے پیسے جیب میں ڈالے, 2 گھنٹے بعد دکان کو کھلوا دیا. اب یہ اسکولس کی طرف دوبارہ آسان, آپ کو پتہ ہے سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں, اسکول والوں کے پاس بھی پہنچیں گے ابھی ماشاءاللہ. تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا. کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے تو انیشیٹو لے لیا ہے کہ انہوں نے والنٹیئرلی جو ہے اس کو بند کر دیا, آن لائن وہ دوبارہ سے چلے گئے. تو اب یہ پالیسی دوبارہ سے اگر امپلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر سے اس کا مطلب ہے کہ آپ پیچھے چلیں گے. آپ سال بھر پیچھے جا چکے ہیں آلریڈی, اگر آگے فردر اس طرح کا کوئی پلان آ جاتا ہے تو پھر کیا سچویشن مرج ہوگی, یہ ذرا سمجھائیں ہمیں. بالکل آپ نے اچھی بات کی, اور میں اس میں اسٹیٹکس کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی حوالے سے ایک اسٹیٹکس دے دوں کہ 2,07,000 پرائیویٹ اسکولس ہیں پورے پاکستان کے اندر, اور اس میں سے 1,70,000 اسکول جو ہے وہ لاس میں گئے ہیں, جو کہ تقریباً 200 ارب روپیہ لاس ہوا ہے اسکولس کی فیس کلیکشن میں, جو کہ یعنی کہ بیڈ ڈیبٹس ہیں اس کے, جو کہ ابھی لیٹسٹ فگرس ہم نے کلیکٹ کی ہیں وہ آئی ہیں. یہ تقریباً جو 200 ارب روپیہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کسی اسکول کا 10 لاکھ ہے, کسی کا 20 لاکھ ہے, کسی کا 30 لاکھ روپے لاس ہے, کسی کا 40 لاکھ بھی لاس ہے, 50 لاکھ تک بھی گئے اسکول. اس سے کیا ہے کہ جو ان کی امپلائمنٹ تھی ان کو افیکٹ پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ جو رینٹ دینے ہوتے ہیں بہت سے, تو ایک طرح سے وہ اس میں لاس میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر پھر یہی حال ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا کوئی بھی انتظامی معاملات ہوں, پھر انہی پہ تلوار لٹک رہی ہو, انہی سے پیسہ نکالا جا رہا ہو. آپ نے بڑی اچھی ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ شاپ والی جو ایگزامپل دی ہے, یہ کووڈ-19 کے دنوں میں جب کورونا کا لاک ڈاؤن تھا ان دنوں میں یہی ہو رہا تھا کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جو پولیس ہے ان کی میں صرف بات کر رہا ہوں, کہ ان کا کام کیا ہوتا تھا, یہی ہوتا تھا جو آپ نے اشارہ جہاں کیا. اسی طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی یہی کام کر رہی ہے. مجسٹریٹ تو چلے جاتے ہیں, پیچھے پتہ نہیں کون سے ان کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں جو کہ یہ ساری ڈیلنگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے میں دوبارہ شاپ کھل جاتی ہے, پیسے لے کے وہیں سے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے لاسز بڑھ رہے ہیں اور کرپشن بڑھ رہی ہے. کرپشن کا حال یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس, تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ریکارڈ ہے ان کے طریقے یہ ہیں کہ ایک طرف سے وہ بہت یعنی کہ نظر آ رہا ہے, دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر جو ٹرسٹڈ چینل ہیں ان سے 2 منہ ہیں ان کے, ایک کھانے کا اور ایک دکھانے کا. دکھانے والا منہ ہے کہ جی کوئی کرپشن نہیں ہے, حالانکہ لکھ دیا جاتا ہے کہ مطلب کرپشن کے بارے میں بڑی اچھی ایک پنچ لائن لکھی ہوتی ہے مختلف لیٹرز کے اندر اور ان ڈپارٹمنٹس کی خاص جگہ پر. اور دوسرا جو دکھانے کا منہ ہے, جو کھانے کا منہ ہے, وہ اللہ معاف کرے ان کے ریٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک فائل جو ہے وہ ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پر موو نہیں کر سکتے. ایسا ہی. تو بجائے قانون سازی اپنے مطلب اور مفاد کے آرڈیننس نکالنے سے, اگر جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو قوانین کے اندر ابہام موجود ہے, بیچ میں ایسے ایسے گیپس موجود ہیں کہ ان گیپس کو فل کیا جائے. ویلفیئر اسٹیٹ ہے, قانون ساز اسمبلیوں کا کام اصل میں یہ تھا. ان کا کام تو یہ ہے کہ اپنے مفاد کی قانون سازی کی جاتی ہے, اور یقین کیجیے گا ایسے ایسے قوانین ہیں کہ یعنی کہ آپ دوہرا قانون کہا کیوں جاتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایسا ہی. تو جو جس کی لاٹھی ہے وہ قانون پتہ نہیں کون سا نکال لیتے ہیں اور اس کو جو ہے سپرویسی ہو جاتی ہے اور وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حالات ہیں جس ملک کے اندر جب ترجیحات گورنمنٹ کی یہ نہیں ہوں گی, دوسری طرف ہوں گی, تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ کہاں سے کہلائے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو جینا حرام ہو گیا. جو روٹی کے دعوے کرنے والے, جو روٹی کے دعوے جنہوں نے نہیں بھی کیے, انہوں نے آٹا سستا کرنے کا دعویٰ کیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے آٹا مہنگا کر کے رکھ دیا,
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 روٹی مت کھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، آدھی روٹی کھاؤ تو بچت ہو جائے گی، مطلب نہ کھاؤ اپنا پیٹ خود کاٹو. تو یہاں تو ہر جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، ایجوکیشن ہو، صحت ہو، سیکیورٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ اپنا گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیجئے، خود اپنی سیکیورٹی خود کیجئے، سب کچھ اپنا کیجئے. صرف اور صرف سلام ہے افواج پاکستان کو کہ وہ ایک ادارہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا پاکستان ایک گھر جو ہے اس کی 4 دیواری اور یہ محفوظ ہے. ادروائز جو انٹرنل معاملات ہیں وہ تو بس چاہے اپنا کھاؤ، اپنا پیو اور اپنی سیکیورٹی کرو، اپنے معاملات خود کرو. بالکل ٹھیک ہے، پانی خرید کے پیو، بجلی جنریٹر کے ذریعے استعمال کرو. یقین کیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ حالات ہے کہ ہمارے ہاں اکثر علاقوں میں حالات ہیں کہ پانی نہیں آ رہا، جی ٹھیک ہے، اور اس کے بل آتے ہیں اور لائن کاٹنے آ جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہاں پانی نہیں آتا. لائن کون سی کاٹنے آتے ہیں؟ سیوریج کی. جی اب ان کا بہانہ ہوتا ہے کہ جو آپ پانی یوز کر رہے ہیں، جو ٹوائلٹ میں جا کے آپ کھا پی کے نکالتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ جب باہر ڈرینیج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم بند کر دیں گے آپ کا. اب یہ جملہ مجھے بولنا پڑا جو کہ بہت اچھا نہیں تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے. جی اکمل صاحب، اب یہ فرمائیے کہ ابھی تو ہم ڈیٹ مینجمنٹ اور یہ جو ٹریڈ گیپ ہے اس کو اسکویز کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں یہ کبھی کنسیڈریشن میں آئیں گے؟ کیونکہ 5 سال کے اندر تو نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے مزید آپ کو 50 سال کی ضرورت ہے. لیکن پچھلی جو گورنمنٹ تھی، اب آپ ان کو کرٹیسائز کریں کرپشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، ان کی پرائیورٹی میں یہ چیز شامل تھی. اب اس کے جو سوشل اکنامک بینیفٹس ہیں وہ بہت سارے ہیں. اب وہ اگر ایکسپلین کرنے لگے تو یہ میرے خیال میں 10,000 پروگرام اس کے اوپر ہو سکتے ہیں. یہ کنونس کرنا کسی کو بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ فرمائیے کہ اس گورنمنٹ میں تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس سے بھی دور ہو گئے ہیں، وہی مینیج نہیں ہو پا رہا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ جی اکانومی کے اندر تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو اب بتائیں کہ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کیونکہ یہ ایشوز تو ریزالو نہیں ہونے والے. اب ایک آدمی اگر روٹی کے لیے اسٹرگل کرتا رہے گا تو پھر یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ہیلتھ اور یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کو تو بھول ہی جائیں پھر آپ 5 سال تک. نہیں تو بالکل بھولیں گے. جب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا تو ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر بھی نہیں ہے. بالکل برائے نام نامنل سا اماؤنٹ لگے گا. اور جب ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ تو بنیادی نیسیسٹیز ہیں. ہمارے یہاں تو خوراک کے لالے پڑے ہوئے نا بھائی، ابھی ہمیں تو آٹا نہیں مل رہا. ان کے پاس 70,000 سے زیادہ لوگ انمپلائڈ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان امپلائمنٹ کا ریشو بھی بے تحاشا بڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں آپ سے اسٹارٹنگ میں جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہی کیا تھا نا کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکانومی میں کچھ بھی برا نہیں ہے تو آپ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں یا کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کا پازیٹیو میں آ گیا، تو بھائی یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں. آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ اگر آپ کے لانگ رن یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور جو آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہے، ایگریکلچر کی گروتھ ہے، اگر اس چیز کے اوپر آپ ورک نہیں کریں گے تو یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں. آپ انہی اشاریوں میں ہی گھومتے پھرتے رہیں گے. لو جی ٹریڈ بیلنس اوپر چلا گیا، ٹریڈ بیلنس نیچے آ گیا، کرنٹ اکاؤنٹ اوپر چلا گیا، کرنٹ اکاؤنٹ نیچے آ گیا. تو اس کو آپ چھوڑیں. آپ کا جو مین جو فنڈامنٹل چیز ہے، آپ کی ایگری بیسڈ اکانومی ہے نہیں ہے نا. کون کہہ رہے ہیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے؟ ادرک آپ کے پاس چائنا سے آتا ہے، دالیں سیب آپ نیوزی لینڈ سے منگواتے تھے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ویٹ کا کرائسس آ گیا، وہ ایکسپوز ہو گئے. آپ بالکل ایسا ہی ہے. چینی ہے نہیں، چینی نظر نہیں آ رہی ہے، مافیا کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا. تو یہ آپ کی اب اس کے اوپر جو ہے نا ہم یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ تو نہ کھاؤ. چلو ٹماٹروں پہ تو بول دیا نا کہ ٹماٹر نہیں کھانے تو نہ کرو. تو اب چینی ہو گئی یا آٹا ہو گیا، یہ بھی اگر نہ استعمال کریں تو پھر کیا مٹی کھائیں؟ کیا کریں؟ مطلب یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. بنیادی بات مجھے بتائیں نا کہ اگر ان لوگوں نے ایگریکلچرل کنٹری ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگریکلچر، اور شروع میں خان صاحب نے بڑا زبردست اسٹانس لیا تھا کہ وہ مرغیوں کا اور جو لیب اسٹاک لوگوں نے اس کو فن بنایا. میں شروع سے اس چیز کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. بھائی اس وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں ایگریکلچر کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ابھی میرے پاس اسٹیٹسٹیکل فگر 80% تو ساری کی ساری انڈسٹری ریلیٹڈ آپ کی جو چیزیں ہیں، 10 سے 20% بھی آپ کی جو ہے وہ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ
ریلیٹڈ ایکسپورٹس نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ جو ہے نا وہ ایگریکلچر کنٹری ہیں, ایگریکلچر کے اوپر آپ کی ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے. ایگریکلچر میں آپ نے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ بیج کے اوپر ورکنگ کرے, زمین کے اوپر ورکنگ کرے, فرٹیلائزرز کے اوپر ورکنگ کرے, تاکہ جو کھانے کی کوالٹی ہے, جو بھی اشیاء آپ پیدا کر رہے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو, اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو, اس کی پروڈکشن میں بھی اضافہ ہو اور زیادہ ہو. دیکھیں نا اب یہ دالیں جو ہیں یہ باہر تھوک کے حساب سے پیدا ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں پہ اس کو ایک لاس وینچر, اگر آپ ایگریکلچر میں چلا جائے نا تو وہ آپ بالکل اس کو سمجھیں گے کہ لوگ نہیں اگاتے کیونکہ ان کے لیے یہ لاس وینچر ہے. اس طرح کے ان لوگوں کو سیڈز ہی اویلیبل نہیں ہیں. اور اگر وہاں پہ میں خود پنجاب ایک آدھ مرتبہ گیا, وہاں کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے 1-2 آفیسز میں ریسرچ کے لیے گیا, تو آپ یقین کریں وہاں پہ بھی سارے سفارشی بیٹھے ہوئے, یار یہ والا بیج ہے, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ. تو کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جبکہ پڑوسی ملک دیکھیں انہوں نے اینڈرائڈ کے اوپر اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں اور اپنا جو کسان ہے اس کو وہ لوگ اویئر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جی یہ سپورٹ پرائس مقرر کر دی, سندھ نے بھی سپورٹ پرائس 2000 روپے کر دی, یہ فیڈرل نے جی 1800 روپے کر دی. لیکن ہوگا کیا, یہ جو بیچارہ اگانے والا ہے, جو گروور ہے, اس نے مطلب بادل نخواستہ مجبوراً لگے اس کو, کیونکہ اس نے اپنے اسپرے کے اور دوسرے ایکسپینس پورے کرنے ہوتے ہیں. ہی ہیز ناٹ ہولڈنگ پاور, تو اس نے یہ لے جا کے بیچنی ہے امیجیٹلی. تو اس جو سپورٹ پرائس کا جو بینیفٹ ہے وہ تو مڈل مین نے اٹھانا ہے. وہ جس نے پورے 6 مہینے محنت کی ہے وہ نہیں ہوگا. یہ تو کھڑے ہو کے دھرنے میں اس چیز کو کلیم کرتے تھے کہ یہ جو مڈل مین کا رول ہے اور یہ جو مارکیٹ میکینزم ہمارے یہاں اس کو ہم چینج کر دیں گے. کہاں کیا ہے, کہاں کہ ڈائریکٹ گورنمنٹ جو وہ گورنمنٹ ڈائریکٹ گروور سے لے ہی نہیں رہی نا. مسئلہ یہی ہے. کیونکہ گروور کو فیسلٹیز ہی نہیں ہے, نہ اس کو اویئرنیس ہے, نہ اس کو کسی چیز کا آپ نے کوئی ایجوکیٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے. ایک تو پہلے وہ مارا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم پیداوار کم ہو گئی, اوپر سے اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا, بارش بے وقت ہو گئی یا کوئی بیماری چل گئی تو اس سے کراپ پوری کی پوری اس کی چلی جاتی ہے. تو وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, تو ان کو تو امیجیٹلی ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ کا پروسیس آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ جمع کراؤ, پھر ادھر سے باردانے میں یہ ڈالو وہ ڈالو, تو دیر از ٹائم ٹیکنگ پروسیس. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے اسٹیپس تو گورنمنٹ نے لیے نہیں ہے کہ یہ پکڑو چیک. اور مطلب جو کنٹریز باقی اپنی ایگریکلچر کو گرو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ تو جا کے اس کو پہلے دیتے ہیں کہ یہ چیک پکڑو, آپ کی یہ فصل ایڈوانس میں نے لے لی. اس طرح کے اقدامات ہوں, آپ دیکھیے گا ایگریکلچر میں بھی گروتھ آئے گی. اور یہ جو مڈل مین کے پاس پیسہ جا کے جمع ہو رہا ہے یہ مختلف فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا, اور اکارڈنگلی آپ کی ایگریکلچر گروتھ اور پھر فوڈ انفلیشن آپ کا جو ہے نا وہ کم ہوگا. ونس دی گورنمنٹ ہیز کنٹرول دی فوڈ انفلیشن, پھر یہ بات کی باتیں ہیں کہ انڈسٹریل گروتھ اور ایکسپورٹس اور یہ وہ. میں بھی یہی کہتا ہوں, میری بھی پہلے فوڈ انفلیشن پہ قابو پائیں. لاسٹلی کیا کہنا چاہیں گے جی اختر صاحب؟ میں دیکھیں ایک بات بڑی اچھی خبر پچھلے دنوں میں سنائی دی. فیڈرل گورنمنٹ نے 100 روپیز ماسک نہ پہننے والوں پہ فائن لگانے کی بات کی, 3 ماسک ساتھ دینے کی بات کی. آئیڈیاز اس طرح کے ہم نے بھی بہت پہلے دیے تھے, بھجوائے تھے, مگر ہم نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہو گئے کہ چلو کم از کم پبلک کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ لیں. پابند اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اس کو 7 ماسک دیے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جی کراچی کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بھی کچھ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, اور پھر 500 کا شاید ایک فائن بھی تھا. فائن صرف نہیں لینا چاہیے, ساتھ میں ماسک دینا چاہیے. مگر اس کے باوجود میں 3 دن سے مشاہدہ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ مشکل سے پہلے 5% لوگ پہن رہے تھے, ابھی 10 سے 12% لوگ پہن رہے ہیں. بالکل صحیح. اس کے علاوہ آج بھی آپ کیمرہ لے کے نکلیں, آپ صبح آئے ہوں گے, آپ ذرا مشاہدہ کیا ہوگا, اس نگاہ سے دیکھا ہوگا, تو میری پرسنٹیج آپ کو سچی. بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح فگر دی. اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم عوام کو اس بات پہ کسی نہ کیونکہ ڈنڈے والی عوام ہے, مائنڈ نہیں کیجیے گا, نہیں صحیح بات ہے سر, حکمران بھی ایسے ہی ایسی عوام کو ملتے ہیں, تو پھر جب خود احساس نہیں ہے ان کو, ٹھیک ہے, سیاستدانوں کو تو سیاسی جلسے کر کے ویسے ہی اس کو فرٹیلائزر پرووائڈ کرنے کی بات ہے, مگر یہ ہے کہ کم از کم عوام اپنا تحفظ تو کرے خدا کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. 10-15 روپے کا ماسک پہن لینا, کوئی ابھی سردی کا موسم ہے, ٹھنڈا موسم ہے, آپ کو سانس نہیں گھٹے گا آپ کا, تو اس پہ زور دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں اس پہ دینا چاہیے. عوام خود سن رہی ہے اس بات کو. میں یہ مطلب التجا کرتا ہوں عوام کو کہ آپ اپنا بندوبست خود کیجئے. اور دوسری بات ہے کہ تعلیم, پتہ نہیں کیا بات ہے, میں دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں, کیوں کرونا جو ہے وہ کوئی اسینشل بن گیا ہے کہ تعلیم کے ساتھ, کہ کرونا کے ساتھ تعلیم پہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک,
اور کہیں ہوتے ہی اور نہیں کہیں نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف اسکولوں اور کالجز کے اندر نظر آ رہا ہے. باقی دیکھیں میں ایک پرسنٹیج کی بات کروں، سر شاید اس کی تائید کریں گے، آپ دیکھیں گے نمبر آف ٹیسٹ کتنے ہوتے تھے پچھلے دنوں میں، پھر اگر 35,000 ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں سے تھوڑے سے زیادہ پازیٹیو آ رہے ہیں، تو ایکچولی اس کی پرسنٹیج دیکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی، بالکل پرسنٹیج سے پتا چلے گا کہ کتنے ٹیسٹ کیے. اگر ہم آدھے ٹیسٹ کریں گے اور کم نمبر آف پازیٹیو آئیں گے تو ہم سمجھیں گے کرونا کم ہے. اس کو دکھانا ہے، شو آف کرنا ہے، تو ہم زیادہ ٹیسٹ کر کے ہم زیادہ عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. یہ اسٹیٹکس کا گیم ہے، شارٹ کٹ ہے، ہمیں خوف پیدا کرنا ہے دوبارہ سے. تو لہٰذا خوف پیدا نہ کیا جائے، تعلیمی اداروں سے تعاون کیا جائے. میں انگلینڈ کی آخری مثال دے کر کہ انگلینڈ کے اندر جو ہے جیسے کہ سب لاک ڈاؤن ہو گیا، ہمارے ایک جاننے والے یہاں پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک ای میل ریسیو ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں بچے کو باؤنڈ ہیں کہ آپ بھیجیں، ادروائز میرا خیال ہے 200 پاؤنڈ کی پینلٹی ان پہ لگانے کی ای میل آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیے کہ وہ کتنا انگلینڈ سیریس تھا پچھلے دنوں میں، اور سیکنڈ لہر میں بھی کتنا سیریس سب بند کر دیا. اس کے باوجود اسکول کھولنے کے لیے فائن لگایا جا رہا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اختر بھائی آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ گفتگو کی. اکمل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے، گفتگو معاشی معاملات کے حوالے سے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ معیشت کے حوالے سے، کچھ سماجی مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے. طلعت بیگ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی مسائل کے حوالے سے. طلعت صاحب فرمائیے، جیسا بھی بات ہو رہی تھی سڑکوں کے حوالے سے، گندگی کے حوالے سے، یہ مسائل تو آج بھی موجود ہیں، بلکہ جو چھوٹے علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. کل میں نے اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا ہے، جو جرمز وغیرہ گھر میں ہیں، بیکٹیریاز ہو رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ بیڈ بگس ہیں، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ بڑی یہ بن رہی ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں کچرا بہت زیادہ ہو گیا اور ابھی تک کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب یہ نہیں ہوگا تو یہ ہیلتھ ایشوز آتے رہیں گے. پھر کرونا ہیزرڈ پہ اور اس پہ کیا بات کریں گے، لوگ نہیں سمجھ سکتے. کیا کہیں گے اس پہ؟ سب سے پہلے دیکھا جائے پسماندہ علاقے جو روبوٹ ایریاز ہیں اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اویئرنیس پروگرام، آگاہی پروگرام ہونے ضروری ہے. جب تک آگاہی پروگرام آپ لوگ نہیں کریں گے تب تک تو کوئی مطلب میں سمجھتا نہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا جرمز ہوتے ہیں، کیا بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ ایسا بناتے ہیں، بے شک لوکل گورنمنٹ بنائے یا صوبائی گورنمنٹ، پروفیشنل گورنمنٹ بنائے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنائے جو اس علاقے میں جا کے اویئرنیس، جیسے پولیو کے قطرے والی ٹیم ہوتی ہے اور اس طرح کی ٹیمز بنتی ہیں، گھر گھر جا کے تو اس طرح گھر گھر جا کے آگاہی کریں کہ آپ نے اس طرح ڈمپنگ پوائنٹس بنا دیں جو ڈبے رکھے تھے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے. تو اب وہاں چھوٹے علاقوں میں تو آپ دیکھتے ہیں وہ ڈبے بھی، وہاں اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ، مطلب ڈرگس والے وہ ڈبے لے جاتے ہیں اور اپنے بیچ دیتے ہیں. مطلب بہت برا صورتحال ہے وہاں. جب تک ہمیں اویئرنیس نہیں دیں گے کہ کیا لا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا سسٹم ہے، تو وہ نہیں صحیح ہو سکتا. تو وہاں ہمیں سب سے پہلے آگاہی دینی ہوگی کہ یہ معاملات ہیں، آپ نے اس چیزوں کا خیال کرنا ہے. میں بتا رہا ہوں کرونا کے اندر، کیونکہ ہماری تو این جی اوز وہاں کام کرتی رہی ہے، وہاں وہ صورتحال تھی، راشن کے پیچھے اتنا رش لگا ہوتا تھا کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہمیں چیک اینڈ بیلنس دیکھنا پڑے گا. ان پسماندہ علاقوں میں کچرے کی ڈمپنگ اسٹیشنز بنانے پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا کیا صورتحال ہے. اچھا دوسرا یہ کہ وہاں بہت سی ایسی کچی آبادیاں جو نالے کے اوپر آباد ہیں، تو ان آبادیوں کو بھی یا تو کوئی متبادل جگہ فراہم کر دیں. حکومت کا کام ہے، کیونکہ وہ اکثر بارش کے جو فلڈز آتا ہے کراچی میں، اربن فلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں متاثر ہوتی ہیں. پھر ان کے وہ کچرا رہتا ہے، صفائیاں ہوتی نہیں. بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی بارش کے جو متاثرین ہیں ان کے گھر میں ابھی بھی مسئلے مسائل بنے ہیں، جن کی دیواریں گر گئی ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، کسی کو دیکھنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دعوے بڑے بڑے کیے گئے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، فلانا کریں گے، اور ہم لوگ جائیں گے، اور ڈی سی صاحب نے بولا ہم اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن کوئی اکوموڈیٹ نہیں ہے. آپ وہاں پہ جا کے کسی سے 2 منٹ ذرا وہاں پہ جا کے پوچھے تو صحیح، 1 روپیہ کسی گورنمنٹ نے، کسی ادارے نے ان کو نہیں دیا. تو بات صرف اور صرف یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو، سماجی تنظیموں تھوڑا سا بڑھ جاتی ہیں آگے پیچھے، لیکن وہ بھی کچھ تنظیمیں ایسی بھی موسمی طور پہ آتی ہیں آگے، جب مسئلے مسائل و تب آگے آتی ہیں. ویسے پورا سال ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا صورتحال چل رہی ہے. تو یہ چیزوں کو دیکھیں. بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں الحمدللہ، لیکن محدود وسائل ہیں. وہی میری بات ہے کہ حکومت کا کام ہے، ان کے پاس تو وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ آگے بڑھیں، انشاءاللہ کام کریں. میرے خیال سے بہتری آئے گی پسماندہ علاقوں میں، اور تھوڑی سی آگاہی پروگرام بنائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ملک صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ اب کیونکہ کنڈیشنز کی بات ہو رہی تھی، ایف اے ٹی ایف کی ہم نے بات کی ہے، بڑی کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں.
اب وہ ایکسچینج کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سوال کر رہے ہوتے ہیں ہر آنے جانے والے سے, جی یہ پیسہ کدھر لے کر آئے ہو, شناختی کارڈ لے کر آؤ, تو پھر پاسپورٹ کی کاپی لے کر آؤ, تو پھر ڈاکیومنٹس لے کر آؤ, آیا کہاں سے, ارن کہاں کیا, وہ ساری چیزیں اب ڈیٹیل منگوا رہا ہے. بس اس سے ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے بڑی بڑی اماؤنٹ لے کر بیٹھے میں, وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں FBR کے اندر ہم کافی دفعہ اس معاملے کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ فارم آپ کا اتنا مشکل ہے کہ لوگ نہیں فل کر پاتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آپ کا ٹارگٹ اچیو ہوتا, یا ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگ نہیں آتے. اب مسئلہ یہ بن رہا ہے, اب اس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ سیز ہو گئی ہے. مارکیٹ میں جو ہم دیکھتے تھے پہلے ڈالر فلوٹ ہوتا تھا, وہ رک گیا ہے, بہت سارے لوگوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کیسے معاملہ ٹھیک کیا جائے کہ فلوٹ پہ جائیں لوگ, اپنے ڈالرز کو فریلی ایکسچینج بھی کروائیں, یہ کیسے ممکن ہو؟ دیکھو اس کے لیے میں نے حکومت سے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور ہم ہر میٹنگ میں بھی یہ سوال کرتے ہیں. جس طرح آپ نے پراپرٹی میں بلیک منی اور انڈکلیئر منی کو راستہ دیا ہے, جو لوگ گھروں میں ڈالر لے کے بیٹھے ان کو بھی راستہ دیں, کیونکہ قانون کے تحت انہوں نے ڈالر خریدے ہیں, بغیر قانونی ڈالر انہوں نے نہیں خریدے. کیونکہ اس سے پہلے $10,000 بغیر آپ آئیڈینٹی کے خرید سکتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی آپ کی نہ پرپز پوچھا جاتا تھا, نہ سورس پوچھا جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو لوگ اسی قانون کے تحت جو ہے ڈالر خرید کے اپنے رکھ لیتے تھے نام کے اوپر. اب وہ اس وقت ان کے FBR یا کوئی بھی, بلکہ اداروں کو یہ حکم تھا کہ کوئی بھی اگر کسی کو سورس نہیں پوچھ سکے, اگر پوچھے گا تو اس کے خلاف کیس بن جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا, اس سے پہلے 98 سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قانون تھا, آپ جتنا مرضی یہ ڈالر باہر سے منگوا سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو یہ قانون اس وقت جاری تھا, اور لوگ بکسے بھر کے باہر لے کے جا رہے تھے. اسی پاکستان کے ریزرو $11 ارب سے کم ہو کے 1200 ملین رہ گئے. تو اس وقت میں نے حکومت سے ریکویسٹ کی, اگر یہ آپ قانون بدلی نہیں کریں گے تو پاکستان کے ڈالر ختم ہو گئے, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا, اس کے اوپر پابندی لگائیں. تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے, وہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے پھر گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ آپ جو ہے اس کو, میں نے کہا جی اب کوئی بھی اگر لے جانا بھی چاہتے ہیں اسٹیٹ بینک اپروول دے پھر لے کے جائیں. تو انہوں نے یہ پھر قانون اس وقت لاگو کیا کہ آپ بغیر اپروول کے آپ کیش نہیں لے جا سکتے, لیکن اکاؤنٹوں میں پابندی نہیں تھی. اکاؤنٹوں میں اب جا کے پابندی لگی ہے کہ آپ بغیر پروف کے باہر نہیں لے جا سکتے. جو بھی آپ نے کرنا ہے, ایک کوٹا سسٹم لگا دیے تاکہ زیادہ فنڈ ہمارے باہر ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 20 سال میں $160 ارب پاکستان سے آفیشیل چینل سے گیا. آفیشیل چینل سے پاکستان کے قرضے $100 ارب ہیں. تو آپ دیکھیں پاکستان میں فارن ایکسچینج کی کمی نہیں ہے, مینجمنٹ کی کمی ہے, اور اس کو اگر مینیج کیا جائے تو پاکستان کا یہی پیسہ جو پاکستان کے کام بھی آئے گا. اس وقت جو خبروں میں آتا ہے یا میڈیا میں آتا ہے یا سوشل میڈیا میں آتا ہے, پاکستانی کے تقریباً $200 ارب تو سوئٹزر لینڈ میں پڑے تھے, لیکن جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا یہ سارے نکل چکے ہیں, اب تو خالی پڑے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سارے. اس طرح دبئی میں پاکستان نمبر 3 پہ انویسٹمنٹ پاکستان کی, پہلے نمبر پہ انڈیا اور انگلستان ہے, اور تیسرے نمبر پاکستان کی انویسٹمنٹ. تو یہ سارے پیسہ جو ہے, جو کہ یہ تو آؤٹ آف بک گیا ہے, یہ تو آفیشیل چینل سے نہیں گیا, پارک ہو گیا. اسی طرح پراپرٹی میں اگر حکومت نے سمجھتی ہے کہ وہ پیسہ یہ واپس لوگ لے کے آئیں تو پراپرٹیاں لوگ واپس آ کے ڈکلیئر کریں, تو اس کو سیاستدانوں کو بھی آپ کو شامل کرنا پڑے گا, ان کے فرنٹ مینوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کے تمام افسران کو بھی شامل کرنا پڑے گا. سارے پھنس جائیں گے, اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی, ظاہر ایمنسٹی دیں گے تو ظاہر بچ جائیں گے. بجائے میں آپ کو بتاؤں آنے والے دنوں میں باہر پیسہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس وقت امریکہ اور یورپ نے پلان بنایا ہوا ہے, جو ان کی نظریں یہ جتنی بھی آؤٹ سورس کمپنی ہیں ان پہ لگی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کسی دن انہوں نے یہ قانون تو بنا دیا ہے, آپ کی جتنی پراپرٹی آپ کو منی ٹرائل دینا پڑے گا. اور وہ منی ٹرائل اگر نہیں دیں گے تو ان کی پراپرٹیاں فریز ہو جائیں گی. یہ اس میں سمجھتا ہوں حکومت کو فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جو میں نے کہا کہ سب کو ایمنسٹی ایک دیں. باہر کسی کا ڈالر پڑا ہے, پراپرٹی پڑی ہے, پاکستان میں ڈالر پڑا ہے, وہ آپ اپنے ڈکلیئر کریں اور اس کو وائٹ کریں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا $1 بلین لوگوں کے گھروں میں پڑا ہے, $1 بلین لوگوں کا باہر پڑا ہے, پراپرٹی میں پڑا ہے. تو یہ حکومت اگر اس کو اگر ایمنسٹی دیتی ہے تو یہ لوگ ڈکلیئر کر کے اپنے پاکستان کی اکانومی میں شامل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں امید ہے کہ حکومت اس کے اوپر کوئی غور کرے گی, اور لوگوں کو جو پیسہ گھروں میں پڑا ہے ان کا ضائع ہو رہا ہے, تو وہ کیونکہ بینکوں میں بھی اب جا نہیں سکتا, کہ ان کا فائلر ہونا ضروری ہے, اور لوگ فائلر بننا نہیں چاہتے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ ٹیکس دے دینے لیکن فائلر نہیں بننا. اب آپ دیکھیں پاکستان کا جو ڈائریکٹ ٹیکس تو بہت 2 ملین سے لوگ کم, مطلب جو دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں, باقی تو سارے انڈائریکٹ ہیں.
اور آپ بچے کا جو پیدا ہوتا ہے دودھ پہ بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں لیکن وہ کسی اکاؤنٹ میں نہیں آتا. اور حکومت بھی میرے خیال یہی چاہتی ہے کہ لوگ نان فائلر ہی رہیں, فائلر نہ بنے. تو اس طرح کے پالیسیاں بنائیں تو لا کے, تو اس نیٹ میں لوگ آتے نہیں ڈر کے مارے, انہیں تنگ کیا جاتا ہے. اس کو ایزی بنائیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں. دیکھو نا 22 کروڑ کی آبادی ہے, 22 لاکھ 1% بھی نہیں بنتا آپ کا, بالکل ایسا ہی ٹیکس پیئر ہے. تو اگر ہمیں اب میں ریونیو کی آپ کو مثال دیتا ہوں. اگلے جو پاکستان حکومت کا ٹارگٹ تھا 1,000 ارب جو ہے ہم جمع کریں گے, وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا. لیکن بدقسمتی دیکھیں اس میں 742 ارب تو ہم نے سود دینا ہے. پیچھے آپ کے پاس بچا گیا, دفاع کو کیا خرچ کریں گے, ترقیاتی پہ کیا کریں گے. تو یہ ہماری ریونیو ہمارے بہت کم ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں. ریونیو بڑھانے ہوں گے, ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی, مینوفیکچر کو آنا ہوگا, ویلیو ایڈڈ میں آنا ہوگا, تبھی پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان نے سی پیک کا اللہ تعالیٰ نے خفیہ خزانہ دیا ہے. اس کو ہم اگر ہم 9 اکنامک زوم ہے پاکستانیوں کو, اس میں جو ہے فری, اگر پاکستانی اس میں انڈسٹری نہیں لگاتے تو پھر ہمیں اس اکانومی کا کیا فائدہ. سی پیک کا تو اراداری کے ہم فیس ہی لیں گے, ایکسپورٹ نہیں کریں گے, کیوں ڈیوٹی فری ہے, مقابلہ بھی ہمارے ایکسپورٹر نہیں کر پڑیں گے. میں حکومت کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ جتنے بھی اکنامک زون بن رہے ہیں 50% کوٹا پاکستانیوں کو ہونا چاہیے, تاکہ وہ اب یہاں انڈسٹری لگائیں. پہلی کنڈیشن ہونی چاہیے. پاکستان انڈسٹری لگائے گا ہی ترقی کرے گا, ورنہ آپ خواب بھی قرضے لے کے اور قرضے دے کے اتارتے دیں گے اور لیتے رہیں گے, یہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. پاکستان کو اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں بڑے وسائل ہیں, وہی میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے پاکستان ٹاپ 10 میں آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں, استعمال آپ نے کرنے گڈ گورننس کے ذریعے. وہ اسی میں ہماری کمی ہے, ہم استعمال نہیں کر پا رہے. ملک صاحب, یہ ایکسپورٹس کے ایڈوانٹیجز لینے کی بات کرتے ہیں جی, ڈالرز اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ میں اس کا بڑا ہمیں فائدہ ہو جائے گا, ہم اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں وہی ان سے بھی سوال کرتا ہوں, یہ جو سارے جو تنظیم کے لوگ ہیں, یہ جو گلدستے ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے, بڑے بڑے لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں, پھر 25 بلین سے آگے جانا نہیں ہوتا. اور پھر یہ جب بھی ڈالر اپریشیٹ کرتا ہے, یہ ایک ہی بات یہ بتائی جاتی ہے جی, کوئی بھی بندہ آتا ہے جو سینٹرل بینک سے بھی آ کے بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جی اس کا فائدہ آپ کو ہو جائے گا جب آپ کی ایکسپورٹس کے نمبر آئیں گے, اس میں آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ فائدہ اس کا خاطر خواہ ہوا ہے, ڈالر بھی آپ نے مہنگا کر دیا, مارکیٹ بھی آپ نے خراب کر دی, پرائس پیرٹی ایسی تیسی ہو گئی ہے. فائدہ کیا ہوا ہے یہ سمجھا. دیکھو فائدہ نہیں ہوا ہے, بدنامی ہوئی ہے, مہنگائی ہوئی ہے. حکومت کو ایک ہی جو لان تان ہو رہی ہے مہنگائی پہ, اور تو کوئی ایسی چیز نہیں. تو مہنگائی کیوں خراب بڑھ گئی ہے, ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے. دیکھو نا, آپ کا ڈالر کا ریٹ فروری میں, جنوری میں 130 سے بڑھ کے اور 170 تک گیا ہے, اور آپ کی مہنگائی 14% فروری میں انفلیشن ریٹ آپ کا بڑھ گیا. تو جتنا ڈالر بڑھے گا, سیر ایکسپورٹر ہے وہ, اگر پاکستان میں چیز اس کی 100 روپے کی بیچ رہی ہے, ڈالر 200 کا ہو گیا تو وہ تو 200 کا یہاں بھی بیچے گا, یہاں بھی ریٹ بڑھا دے گا, ورنہ وہ شارٹ کر دے گا. امپورٹر کا بھی یہی حال ہے, مافیا بنی ہوئی ہیں پاکستان میں, اور وہ پوری مارکیٹ کا ان کا ہولڈ ہے. اور وہ جو ہے جب چاہتے ہیں پاکستان سے پہلے مارکیٹ ڈرائی کرتے ہیں, اس چیز کی ریٹ بڑھانا ہوتا ہے. یہی چینی جو 55 تھی آج دیکھو 100 سے اوپر چلی گئی ہے. گندم کا حساب آپ کے سامنے ہے, اور ساری چیزیں گندم جو ہے, ہم دیکھو کتنی بدقسمتی کی بات ہے, پاکستان ایک ٹاپ 5 میں ایگریکلچر میں آتا ہے, اور ہماری گندم بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور وہی گندم جو کہ ہم پہلے جو ہے $300 سے پر ٹن لے رہے ہیں. تو اب آپ کو ریٹ جو ہے حکومت سندھ نے 2000 کی ہے, حکومت کو بھی ظاہر ہے 2000 ہی کرنا پڑے گا, ورنہ یہ آپ کی ساری گندم افغانستان سمگلنگ ہو جائے گی. آپ سستی بیچیں گے اور وہ وہاں چلی جائے گی, اسمگلنگ ہو جائے گی. تو یہ ساری مارکیٹ کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے, تاکہ آپ ریٹ بڑھائیں تاکہ کسان اس کو کاشت کرے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح یہ چیزیں اگر فی ایکڑ پیداوار نہیں بڑھائیں گے تو ہمارا پاکستان کیسے ترقی کرے گا. یہ ہمیں ساری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہے ہماری, اسی سے ہم 25% ہمارا جی ڈی پی ایگریکلچر سے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 70% لوگوں کی روزگار اس سے وابستہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہے. تو ایگریکلچر کو اگر ہم بھول جائیں گے, پاکستان کو سمجھو آپ بھول گئے, تو آپ نے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا ہے. تو آپ کے لیے ویلیو ایڈڈ میں آنا ہوگا, مینوفیکچر میں آنا ہوگا, ایگریکلچر کو آپ کو بوسٹ کرنا ہوگا, تبھی پاکستان ترقی کرے گا. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس کے اوپر کام کرنا ہے, ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے. باقی ریجن میں مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے. اب آپ بنگلہ دیش اور ان سے بہت پیچھے چلے گئے, افغانستان سے آپ کی کرنسی نیچے آ رہی ہے, تو آپ کا کمپٹیشن اب بڑا ٹف ہو گیا. جی طلب ایک صاحب, یہ بتائیے گا, ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے حالات کی نشاندہی کی ہے, سب کچھ ہوا ہے, ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ بڑے ایکٹیو رہے, بڑا کام کرتے رہے, فیلڈ میں لوگوں کے گھر راشن بھی پہنچاتے رہے, اور بھی دوسری مدد کرتے رہے, سینیٹائزر وغیرہ ماسک پہنچاتے رہے. یہ صورتحال جو ہے وہ دوبارہ سے خراب ہو رہی ہے, لیکن یہ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اگر خدا نہ کرے ویسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے تو چیلنجز پھر بہت سارے ہو جائیں گے, اور یہ دوسری باری اگر لاک ڈاؤن اور اس طرف جائیں گے تو یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا. یہ شاید لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, اس کی پریڈکشنز پہلے سے ہوئی تھی کہ کورونا کی شدت ہے وہ سردیوں میں زیادہ ہوگی, تو وہ چیز
हुकूमत ने उसकी चीज़ों को नहीं देखा और वही दोबारा से जो खोल दिया, जैसे स्मार्ट लॉकडाउन की जो तजवीज़ थी बहुत अच्छी थी जी, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी बार मशावरा भी किया है, मैंने यही बात बताई है कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं आप कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट करें, प्रोविंशियल और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको आपस में एक प्लान बनाना चाहिए था कि ये जो जिस तरह की दोबारा लहर आएगी, तो सर्दियों में पहले से पेशन गोइयाँ थी कि ये आना है, इसको दोबारा से तेज़ होना है, लेकिन नहीं वो चीज़ें देखी और नहीं उसके ऊपर काम हो। बहरहाल खैर हमने अपनी प्लानिंग्स की हुई है, एनजीओज़ ने जो है, जिस तरह हमने पहले अपना व्हाट्सअप ग्रुप और दूसरी अपने पेजेस को एक्टिव कर दिया था, अपने वॉलंटियर्स को रिमोट एरियाज में मूव किया था, उसी तरह इस बार भी हम लोगों ने अपनी चीज़ें एक्टिव की हुई हैं और मेरे साथ काफ़ी और एनजीओज़ ऑन ग्राउंड हैं, उनको वो भी निशानदही करवा रहे हैं किस अफराद को क्या क्या कमी है, किस अफराद को क्या राशन की कमी है या कोई दूसरे मसाइल की उनको दरपेश आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हमने नोट डाउन की हुई है। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला आगे हों, हमारी तो पहले तो कोशिश यही रहेगी, अगर तो मामला ख़राब होते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग मूव करेंगे रिमोट एरिया की तरफ इलाके, क्योंकि कराची में तकरीबन मेरे ख्याल से अबव 40% जो है कच्ची आबादी है और कच्ची आबादी के अंदर ज़्यादा मसले होते हैं बिनिस्बत पोश एरियाज से, तो कच्ची आबादी के अंदर ज़्यादा मसाइल हैं, उनको हमें देखना है, उधर कवर करना बहुत मुश्किल होता है। और आपको पता है कि एक जैसे अगर हम लोग एक सुजुकी मूव करते हैं राशन की तो बहुत ज़्यादा रश लग जाता है और सबको अकोमोडेट करना, सबको देना बड़ा मुश्किल सूरत हाल कभी सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग जितना जिस तरह हम कर सकते हैं हम करते हैं। 2-4 एनजीओज़ हैं उनको साथ में लाया, इस तरह तंदूर वगैरह हो गया, छोटे छोटे जैसे 5 रुपये रोटी या 10 रुपये रोटी का तंदूर लगा दिया, वो कर दिया, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, वो ज़ाहिर है गरीब लोग हैं जो कर सकते हैं, सालान हमने सस्ती कीमत में दे दिया, तो ये चीज़ें अभी से हमने शुरू कर दी हैं, इसीलिए कर दी हैं कि ताकि वो आगे सूरत हाल ख़राब ना हो। यूटिलिटी स्टोर्स जिस तरह बनाए, इस तरह एक हम लोगों के पास एक आइडिया है कि हम लोग भी जो है एनजीओ अपना एक यूटिलिटी स्टोर बनाएंगे छोटा सा, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से चीज़ें खरीदेंगे जो अशिया ज़रूरत है और उसको फिर हम सस्ते दामों में बेचेंगे, तो उससे ये कि आम गरीब इंसान जो है वो अपने घर एक्सेस तक होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है कि काम ये चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हुकूमत जो है हमारे साथ आए, इसमें शाना बशाना शरीक हो, वो भी थोड़ी सी हमें मदद करे। ज़ाहिर है हम तो हर वक्त उनको यही बताते रहते हैं कि आप लोग भी अपना काम करें, लेकिन बहरहाल होता नहीं है। अब जैसे मईशत की बात की थी, कराची अब 70% रेवेन्यू दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ कराची के मामला सही होंगे तो पाकिस्तान चलेगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है सारे मामला, सारी मईशत, सारे इकोनॉमिक चीज़ें यहीं से कराची से देखी जाती हैं। कराची के मामला को सही करना ज़रूरी है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना ज़रूरी है, कराची में मसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं उनको देखना ज़रूरी है, बेरोज़गारी बढ़ गई है वो देखना ज़रूरी है, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनजीओज़ के ऊपर हम कराची शहर को या वेलफेयर ट्रस्ट के ऊपर हम कराची शहर को नहीं छोड़ सकते। हुकूमत का काम है, हुकूमत को हमने निशानदही करवाते रहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करें। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, लास्टली अब रेवेन्यूज़ के हवाले से बात हो रही थी, हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक तो पॉलिसी मेकिंग हमारे यहाँ बड़ी जो है ना मुश्किल हो गई है, क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रेवेन्यू के नए सोर्सेज नहीं मिल पा रहा है। फिर ये कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ इतनी ईज़ नहीं है मार्केट के अंदर की, जिसकी वजह से बाहर वाले लाकर पैसा इधर पार्क करें। वो एक तो सवाल ये करते हैं कि जब आपके वाले बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ला के यूँ क्यों पैसा अपना पार्क करें, और फिर आपने क्या अपॉर्चुनिटी दी है, क्या इंसेंटिव आप देते हैं, वो भी कोई नहीं है। जब ये आप इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं देते, कैसा पैसा आपके पास आएगा? ये एफडीआईज़ के हवाले से बड़े बड़े लंबे लेक्चर दे देते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये है कि आपके पास आपके जो इन्फ्लोज हैं बाहर से वो ठीक नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्री लगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसके ऊपर कैसे काम किया जाए? देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा आप तरक्की नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। और सबसे पहले तरक्की तो हम अपने लोग, हमारे जो पैसा बाहर ले जा रहे हैं। देखो ना, हमारी जितना टेक्सटाइल की मिले बांग्लादेश चली गई है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमारी पॉलिसियों की वजह से। और हमारा ये बैड लक, जो आदमी जितना ब्रांड बनाता है, मशहूर होता है, उसके पीछे एजेंसियाँ लग जाती हैं, लोग लग जाते हैं, वो यहाँ से भाग जाता है। तो ये इस चीज़ को एक तो ख़त्म होना, उनको अप्रिशिएट करना होगा। जो ज़ाहिर मुल्क को रोज़गार देने इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो मुल्क को टैक्स देते हैं, और उससे मुल्क तरक्की तभी करते हैं कि जब आप उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जब उसको पूछेंगे इसने जो पैसा चोरी से कमाया, टैक्स चोरी से कमाया, तो वो फिर डिसाइड हो कि दूसरे कंट्री में वो उसको वेलकम करते हैं। तो हमें अपने तमाम सरमायादारों को वेलकम करना होगा, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी। और मैं समझता हूँ जो टैक्स ज़्यादा पे करता है उसको वीआईपी का दर्जा देना होगा। और उसको पहले ये कानून था अयूब खान साहब के दौर में, जितना जो टैक्स देता था वो हर बड़ी गवर्नमेंट की गैदरिंग में बुलाया जाता था, उसको वीआईपी गेस्ट की उसको कार्ड दिए जाते थे। ऐसे ही तो अब भी अगर ये रिपीट किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने जो तरक्की 58 से 62 तक की है, पाकिस्तान नंबर 2 पे था जापान के बाद, और कोरिया, चाइना ये हमसे पीछे थे। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वो लोग पाकिस्तान का मॉडल देखने आते थे। और पाकिस्तान ने टेक्सटाइल में उस दौर में जो तरक्की किया उस वक्त तक आज तक किसी कंट्री ने नहीं की।
تو یہ وہی چیزیں تھیں جب ایوب خان صاحب اس کو لوگوں کو اپریشیٹ کرتے تھے اور لوگوں کو ویلکم کرتے تھے, ان کو رسپیکٹ دیتے تھے. جب وہ رسپیکٹ دیتے تھے تو پورا مشینری اور پورا گورنمنٹ کے ادارے بھی ان کو رسپیکٹ کرتے تھے. تو اب تو یہ ہے کہ آپ کو چور کی بنایا جاتا ہے, یہ ٹیکس چوری سے پیسہ بنا لیا, بنگلے بنا لیے, ملیں بنا لی, تو وہ بیچارے, ایک تو یہ مسئلہ ہے بڑا, اور دوسرا پاکستان کو قانون جو ہے آپ نے نرم کرنے پڑیں گے. اور جب تک انویسٹمنٹ آنے کے لیے باہر سے تو آپ اس کے آپ مطلب 100 منتیں کرتے ہیں, اس کے 100 خاطریں کرتے ہیں, 100 اس کو فیسلٹیاں دیتے ہیں, اور پوری پولیس ساتھ ساتھ پھر رہی ہوتی ہے باہر کے انویسٹروں کے ساتھ. اور پاکستانی اگر خدا نہ خواستہ ہو یا آپ کے سامنے بلدیے کی فیکٹری والے کا کیا حال ہوگا, پاکستانی چین تھا اس کا, آپ دیکھو کیا اتنا بڑا چین کوئی بنائے گا. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. تبھی آپ جو بتے کی پرچیاں آتی ہیں تو لوگ اسے بھی ڈرتے ہیں بڑا. اب دوبارہ جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کا فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ کر کے دہشت گردی کو ختم کیا ہے, اور کراچی کو دوبارہ جو ہے اس ورنہ کراچی میں تو کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا, لوگ جو ہے یہاں سے شفٹ ہو چکے تھے. ابھی بھی جو ہے اس کو اگر جاری رکھا جاتا ہے تب امن و امان قائم رہتا ہے تو پاکستان اس کے امن کا بڑا امن نہیں ہے تو بد امنی ہے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو فارن انویسٹمنٹ کے لیے پاکستانیوں کی طرف دیکھنا ہوگا, ان کو فیسلٹیاں دینی ہوگی. اور اس کو پھر بھی وہی بات آتی ہے, پیسہ جن کے پاس ہے ان کو آپ انسینٹیو نہیں دے رہے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو آپ کہہ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ان کو انسینٹیو دے, ان کو جو ہے منسٹری دیتا نہ پیسہ لے کے آئے اور ڈرے نہیں, ورنہ یہ پیسہ ان کو لوگ باہر کی حکومتیں کھا جائیں گے. کیا ایران کا آپ کے سامنے ہی ہے, انہوں نے تمام پراپرٹی ان کی فریز کر دی گئی ہیں. صدام کی, لیبیا کی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. $1 بلین کی پراپرٹی تھی جو کہ ان کے اکاؤنٹ سارے کے سارے انہوں نے اپنے ہڑپ کر لی ہیں. تو یہ پاکستان کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. بہت شکریہ ملک محمد بوستان صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ گفتگو کی, معیشت کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کے اوپر بڑی کھل کر بات کی, اور جو کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ اگر اس کو بہتری لائی جائے تو یقیناً آپ کی جو معاشی صورتحال ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بہتر نظر آئی, اس میں واقعتاً بہتری آ سکتی ہے. طلعت, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. محمد طلعت بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے, سوشل ایکٹیوسٹ ہے, بتا رہے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے, نقصانات ہوئے ہیں, جس طرح کا کام ہوتا رہا ہے, اور این جی اوز نے جس طرح کا کام کیا ہے, جیسا کردار ان کا رہا ہے, وہ بھی سب کے سامنے. تو انشاءاللہ زحمت دیتے رہیں گے اپنے مہمانوں کو, ان سے تمام معاملات پر گفتگو ہوتی رہے گی. تو یہ آج کوشش ہماری رہی کہ معاملات کے اوپر بات کریں, خاص طور پر جو معاشی معاملات ہیں اس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے, اس کو آج موضوع بنایا گیا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس طرح اور دیگر موضوعات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہماری رہے گی. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا, آپ سے اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.